Al-Ijma Foundation presents मुफ्ती साहब, अबू ज़ैद ज़मीर साहब का एक वीडियो मैंने देखा। उसमें उन्होंने बताया है कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने एक बहुत ही ऊट पटांग या जादू टोने वाला अजीब व गरीब तावीज़ लिखा है। यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी बताइए। ठीक है, ये सुनिए। एक किताब है तज़किरतुर रशीद, उसमें एक तावीज़ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 301 पे तावीज़ लिखा हुआ है। कहते हैं हुब्ब के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए आपने एक बार ये अमल इरशाद फरमाया। अब देखिए ये क्या तावीज़ है, समाज फरमाया इसको। क्या है? शुरू हो रहा बिस्मिल्लाह पे, खत्म हो रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन बीच में क्या है? बीच में क्या है? क्या है? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं इसमें, सल्लल्लाह, पिस्र मोहम्मद, हाथ तेल तेल, मुंह चिकना, बैठूं सर ढाओ, थक बांधू, ठाकर बांधू बांधू, सगरा गांव मीरा जुम्मन। इसका नाम अगर जुम्मन रख दिया जाए पसंद करेगा? अल्लाह को पुकार है, अल्लाह से मदद। जुम्मन जति क्या है? मीरा मीरा जुम्मन जति क्या है? मीरा जुम्मन जति यूं कहे मनमोहन। आप इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम है मनमोहन। ये कौन सी जबान? अरबी है, हिंदी है? मनमोहन। मीरा किधर है? जुम्मन, वो सब नाम चुन चुन के लिए हुए। जुम्मन मीरा नाव बहक, फिर एंड में वापस शरीफ बहके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार 41 बार पढ़कर सुबह शाम जबान से यही निकलने लगा। अगर 41 बार पढ़ेगा तो 41 बार पढ़कर इत्र पर दम करे और उस इत्र को दोनों अंगूठों के नाखून पर लगाकर अपनी अबरुओं पर फेर ले और मतलूब के सामने जाए, इंशाअल्लाह उसके कल्ब में मोहब्बत पैदा होगी। यानी जिसके भी दिल में मोहब्बत नहीं है इसके लिए मीरा जुम्मन जति मनमोहन के मनमोहन हो जाए। उसके मन को क्या करे? मोह ले, मनमोहन बन जाए वहां जाके। क्या है ये मुसलमान है, इस्लाम में है ऐसा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अनक़रीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। ईमान और अमल है ये। मनमोहन हमारे लिए तरीका नहीं है। आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। जी जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप वादा कीजिए कि जवाब मिलने पर आप अबू ज़ैद ज़मीर साहब की तरह भागेंगे नहीं। जी जी मुफ्ती साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। ये कौन सी जबान? अरबी है, हिंदी है? मनमोहन। मीरा किधर है? जुम्मन, वो सब नाम चुन चुन के लिए हुए। देखिए असल बात यह है कि ये दक्कनी उर्दू जबान में लिखी हुई है। मुफ्ती साहब, मुझे तो लगता है कि आप खुद भागने या बचने के रास्ते निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं यकीन आता कि दक्कनी उर्दू नाम की भी कोई जुबान है। दुनिया में तकरीबन 6,500 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 2,000 ज़बानें ऐसी हैं कि जिसे 1,000 से कम लोग बोलते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट है। बाकी 4,500 ज़बानें ऐसी हैं जिन्हें 1,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। विकिपीडिया के पेज पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि हर ज़बान हमको मालूम हो। आप जानते होंगे कि उर्दू ज़बान के बहुत सारे स्लैंग और शाखें हैं, जैसे हैदराबादी उर्दू, बेंगलोरी उर्दू। ऐसे ही उर्दू की एक कदीम शाख दक्कनी उर्दू है, जिसके अपने अलग ग्रामर्स हैं, कायदे और क़वानीन हैं। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तावीज़ जो दक्कनी उर्दू में है, इस ज़बान की भी अलग से इसी तरह डिक्शनरी मिलती है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी, मराठी की डिक्शनरी, उर्दू ज़बान की डिक्शनरी। इसी तरह इस ज़बान की भी अलग से डिक्शनरी मिलती है। और बहुत से इस ज़बान के अल्फाज आम उर्दू ज़बान के अल्फाज से अलग हैं। इसमें संस्कृत के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हरियाणी, गुजराती और मराठी ज़बानों से मिलती है। और कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद शहर बसाया है, वो इसके मशहूर शायर गुजरे हैं। उनका इंतकाल 1020 हिजरी में हुआ है, यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले। इसी तरह वली दक्कनी नाम के भी एक बहुत बड़े शायर इस ज़बान के गुजरे हैं। 11वीं सदी में उनका इंतकाल हुआ है और आज भी ये ज़बान पढ़ी पढ़ाई जाती है। इसी दक्कनी ज़बान में ये तावीज़ लिखी गई है। मुफ्ती साहब, आपने ये तो बता दिया कि दक्कनी उर्दू नाम की कोई जुबान इंडिया में कभी बोली जाती थी, मगर मैं ये कैसे मान लूँ कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने ये जो अजीब व गरीब तावीज़ लिखा है
वो इसी दक्कनी उर्दू जुबान में है। इसका क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास एक क्लिप है जिसमें दक्कनी जबान के कुछ अशार हैं, आप उनको सुन लीजिए। सब इख्तियार मेरा तुझ हाथ है प्यारा, जिस हाल सो रखेगा है वो खुशी हमारा। नैना आंझों सु धोऊं पग अब पलक सो झाड़ूं, नैना आंझों सु धोऊं पग अब पलक सो झाड़ूं। जे कोई खबर सुल्यावे मुख फूल का तुम्हारा, बुत खाना नयन तेरे और बुत नयन की पुतलियां, मुझ नयन में पुजारी पूजा अधान हमारा। ये दक्कनी जबान वही जबान है जिसमें हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने तावीज़ लिखी है। अब आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया, बताइए आपको क्या समझ में आया। सच पूछो तो इसका एक लफ्ज भी मेरे समझ में नहीं आया। ये ऑडियो टेप वाले हजरत क्या कह रहे हैं, पता नहीं किस जुबान में। बिल्कुल, क्योंकि आप ये जबान नहीं जानते हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आया। लेकिन सही तरीका ये है कि अगर आपको पता नहीं तो आपको पूछना चाहिए था कौन सी जबान है और क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तावीज़ दक्कनी उर्दू जबान में लिखी गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस तावीज़ में जो अल्फाज मिलते हैं, आपको ये अल्फाज दक्कनी उर्दू की डिक्शनरी में भी मिल जाएंगे, जिससे इस तावीज़ के माना आपको समझ आएंगे और आप अबू ज़ैद ज़मीर साहब जैसा एतराज़ करने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। तो ये कौन सी डिक्शनरी है, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप। ये दक्कनी जबान की सैयदा जाफर वगैरह की लिखी हुई डिक्शनरी मिलती है। आज भी उर्दू लाइब्रेरीज में आपको दक्कनी उर्दू की डिक्शनरी मिल जाएगी। अच्छा, अगर आज कोई शख्स इसकी तहकीक करना चाहे तो क्या इंटरनेट पर इस दक्कनी उर्दू जुबान की डिक्शनरी मिल जाएगी? जी बिल्कुल, इंटरनेट पे लुगत यानी डिक्शनरी भी मिल जाएगी और कुली कुतुब शाह जो इस जबान के मशहूर शायर गुजरे हैं, उनके अशआर भी बहुत से लिखे हुए मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताइएगा, क्या रशीद अहमद गंगोही साहब ने दक्कनी उर्दू जुबान में कोई जादू टोने वाला तावीज़ तो नहीं लिख दिया? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल इसमें जादू टोना और शिरकिया कलिमात बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जादू टोना और शिरकिया कलिमात की तावीज़ हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं। तो फिर इस तावीज़ का क्या मतलब है? देखिए, दक्कनी उर्दू की डिक्शनरी से हमारी तावीज़ का तर्जुमा मैं आपको करके बताता हूँ। लेकिन भाई सही बात तो ये थी कि ये काम अबू ज़ैद ज़मीर साहब को करना चाहिए था। आप प्ले कीजिए अबू ज़ैद ज़मीर साहब का वीडियो, मैं जवाब देता चला जाऊंगा, ठीक है? बीच में क्या है, क्या है? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं इसमें, सल्लल्लाह पिसर मोहम्मद। पिसर मोहम्मद मतलब मोहम्मद के बेटे। तो अगर आपके अब्बा का नाम मोहम्मद हो तो आपको पिसर मोहम्मद कहा जाएगा। यहाँ पर सल्लल्लाह कहना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सल्लल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की रहमत हो। तो इसमें गलत क्या है? अल्लाह की रहमत किसी पर भी हो सकती है, चाहे नबी पर हो, गैर नबी पर हो, आप पर हो, मुझ पर हो, अहलो अयाल पर हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जो सब्र करते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, कि उनके रब की तरफ से उन पर रहमतें हों। तो यहाँ पर भी सल्लल्लाह का अल्लाह की रहमत हो, तो इसमें क्या एतराज़ है? एक बात। दूसरी बात यह है कि यह हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ा हो दक्कनी ज़बान में, सल्लल्लाह पिसर मोहम्मद, मोहम्मद के अहलो अयाल पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि मोहम्मद, ये कहना तो दुरुस्त है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, लिहाजा यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि आपने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो ये एतराज़ भी बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आखिर में आपने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ तेल तेल, ये हाथ तिल नहीं है बल्कि हथेली, यानी हथेली। ये हाथ और तेल ये अलग अलग नहीं है, बल्कि हथेली को इस तरह हाथ तेल लिखते हैं। मुंह चिकना, चिकना, चिकना नहीं, चीकना, जिसका मतलब होता है पोंछना। मुंह चीकना यानी मुंह पोंछना। बैठूं सर ढाओ थक बांधू ठाकर बांधू बांधू सगरा गांव मीरा जुम्मन। बैठूं सर डाउन, इसका मतलब है बैठकर सर को ढांक कर यानी टोपी पहनकर। थक बांधून यानी कस के बांध लो। सगरा गांव यानी सारे गांव के लोग। इसका नाम अगर जुम्मन रख दिया जाए पसंद करेगा? अल्लाह को पुकार है, अल्लाह से मदद। जुम्मन जति क्या है? मीरा मीरा जुम्मन जति क्या है? मीरा जुम्मन जति यूं कहे मनमोहन। आप इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम है मनमोहन। ये कौन सी जबान? अरबी है, हिंदी है। मनमोहन, मीरा किधर है? जुम्मन, वो सब नाम चुन चुन के लिए हुए हैं। जुम्मन, मीरा, नाव बहक, फिर एंड में वापस शरीफ बहके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीरा यानी बहुत बड़े बुजुर्ग। ऐसे ही उन्होंने जो मजाक उड़ाया है जुम्मन, ये जुम्मन नहीं है, जमन है।
یعنی ہمیشہ. ایسے ہی دتی، یہ جتی نہیں جتی ہے، یعنی عابد زاہد. من موہن یعنی محبوب ہونا. ڈکشنری کے مطابق تعویذ کا یہی ترجمہ بنتا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ زبان ایک ایسی کمپلیکس چیز ہے کہ اس میں بعض مرتبہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی کئی مثال دے سکتا ہوں. جیسے ایک لفظ ہے چوٹی. ہمارے ہاں چوٹی بولا جاتا ہے سر کی چوٹی کو یا پہاڑ کی چوٹی کو، لیکن وہیں آپ بنگال کی طرف چلے جائیں، وہاں چوٹی کہتے ہیں چپل کو. یا جیسے مثال کے طور پر اردو میں کہتے ہیں ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن مدھیہ پردیش میں کہتے ہیں ہم نے ان کو اذن دیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں اس جگہ لڑائی ہو گئی، مگر بھوپال وغیرہ میں کہتے ہیں وہاں غدر ہو گیا. ہم کہتے ہیں کوئی چیز رکھ دی، وہاں کہتے ہیں پٹک دی. ہمارے یہاں پٹکنا الگ معنی میں آتا ہے، جبکہ ان کے یہاں پٹکنا رکھنے کے معنی میں آتا ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں یہ کپڑا کچا ہے، یعنی سلا ہوا نہیں ہے، جبکہ حیدرآباد میں کپڑا کچا ہے یعنی گیلا ہے. ایک مثال اور لے لیجئے، بنگلور وغیرہ میں کہتے ہیں جب لے کے بیٹھنا، یعنی انتظار کرنا، جبکہ ہمارے یہاں جپنے کا مطلب ہوتا ہے تسبیح پڑھنا. ایسے یوپی وغیرہ کی طرف کہتے ہیں ہومچ کے مارنا، یعنی بہت زور سے مارنا. تو کہنا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایک زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے جو اس علاقے کے لوگ اس کا معنی جانتے ہیں، دوسرے علاقے میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگہ کے بدلنے سے، علاقے کے بدلنے سے ایک ہی لفظ کے دو الگ الگ معنی ہوتے ہیں. تو لغت سے اس تعویذ کے یہی معنی ہم کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے کچھ اور معنی بھی بنتے ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ دکنی اردو زبان میں ہے. مان لیتے نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ ڈکشنری کے حوالے سے بول رہا ہوں. ہاں مان لیتے ہیں، مگر یہ کیا الفاظ ہیں؟ ہاتھ تیل، منہ چیکنا، منہ پوچھ کر بیٹھو، سر باندھ کر بیٹھو، اچھے سے باندھ لو. یہ الفاظ، یہ بے تکے سے الفاظ، کیا سینس ہے اس کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کتنے عجیب و غریب الفاظ ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی سینس ہی نہیں محسوس ہو رہا؟ ایسے سینس لیس اور بے تکے الفاظ کا استعمال رقیہ اور تعویذ میں کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھو، پہلے تو آپ نے شروع کیا کہ یہ کون سی زبان ہے، میں نے بتا دیا اور اس کا ثبوت بھی دے دیا. پھر آپ نے ہماری تعویذ میں کوئی شرک، بری بات یا جادو ٹونے والی بات ہوگی یہ سوچ لیا. تو میں نے ڈکشنری سے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر کے بتا دیا کہ تعویذ میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس تعویذ کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. دیکھو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دو صحیح حدیثوں سے دوں گا جس کے اندر تعویذ لکھی ہوئی ہے. پہلی حدیث سے تمہیں ہماری تعویذ پر جو بھی سوال ہے اس کا جواب مل جائے گا، اور دوسری صحیح حدیث سے تمہیں اس سے بھی بڑھ کر جواب مل جائے گا. ذرا دھیان سے سنیں، کیونکہ یہاں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تعویذ رقیہ کا ذکر صحیح حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں 4 صدی ہجری کے، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پرانے ہیں، اور تمام ہی محدثین ان کو معتبر مانتے ہیں. انہوں نے اور دوسرے محدثین نے بھی ایک صحیح حدیث نقل کی ہے. حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رقیہ پیش کی گئی جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ شجۃ قرنیۃ ملحۃ بحر قفطہ. یہ الفاظ وہ ہیں جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات میں ذکر کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعویذ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو میرے پیارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ اہل حدیث کی طرح تعویذ کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ صحابہ اکرام سے کہا اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوئے عہد ہیں. مفتی صاحب، اس تعویذ یا رقیہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیا آپ الگ الگ ہر لفظ کا مطلب ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، شجۃ قرنیۃ، سر کا زخم، ملحۃ بحر، سمندر کی ہیبت، قفطہ اگر اس کو لغت سے مصدر مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا جفتی کرنا. جفتی کرنا یعنی بیوی سے ملنا. تم کہتے تھے نا کہ تعویذ سمجھ میں آنا ضروری ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کی جو تعویذ ہے اس سے تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ سر کا زخم، سمندر کی ہیبت، جفتی کرنا، اس سے بھی کوئی سینس نہیں بن رہا ہے. اسی لیے ان الفاظ کے بارے میں علماء نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے. یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات شرح مشکات میں لکھی ہے. تو یہ حدیث آپ نے دیکھی، اس کے معنی بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اور اگر ڈکشنری سے کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ بے جوڑ سا لگتا ہے. تو کیا آپ نبی پر اعتراض کریں گے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام والی تعویذ کی اجازت کیسے دے دی جبکہ اس کا بھی کوئی سینس نہیں بنتا ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ جواب دیجئے. خیر، جانے دیجئے. ایسے ہی ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں. 5ویں صدی ہجری یعنی تقریباً 1000 سال پہلے کے مشہور محدث حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ اکرام کے حالات میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے الاستیعاب. اس میں بھی اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں حضرت سلیمان
شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک تعویذ کیا کرتی تھی جس میں یہ الفاظ بھی تھے صلبن صلبن جبرن، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی معلوم نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت دی بلکہ یہ بھی حکم فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ رقیہ سکھا دو۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو اس کا ترجمہ کیا سمجھ میں آیا؟ نہ تو پہلے والی حدیث کا معنی سمجھ آیا، نہ ہی اس حدیث کا کچھ مطلب سمجھ آیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اسے بھی بے جوڑ کہہ کر اس کا مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، اس کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں، یہ تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ خیر، آپ نے جو حدیثیں پڑھی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ والی، تو ان دونوں صحیح حدیثوں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ تعویذ جس کا کوئی سینس نہ بنتا ہو وہ جائز ہے، حتیٰ کہ جس کا ترجمہ بھی نہ بنتا ہو وہ تعویذ اور رقیہ بھی جائز ہے۔ ابو زید صاحب نے مولانا گنگوہی کے جس تعویذ پر اعتراض کیا ہے اس کا ترجمہ تو بنتا ہے، آپ نے اس کا ڈکشنری سے ترجمہ وغیرہ تو بتا دیا، وہ جائز ہے، مگر آپ کم سے کم اتنا تو مانتے ہیں نا کہ اس تعویذ کا کوئی سینس نہیں ہے، اس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ ہماری تعویذ کا سینس نہیں بنتا؟ دیکھیے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذ کو سمجھنے، اس کا معنی جاننے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ تم اس کا بیک گراؤنڈ جانو کہ کن حالات میں وہ تعویذ لکھی گئی۔ ابو زید صاحب نے آدھی بات بتائی اور آدھی بات کو اڑا دیا۔ انہوں نے تعویذ تو پڑھ کر بتائی، لیکن کن حالات میں یہ تعویذ لکھی گئی، کب لکھی گئی، کہاں لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، کس کے لیے لکھی گئی، یہ سب ذکر نہیں کیا جو اس تعویذ کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب انگریزوں کے خلاف تھانہ بھون میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ انگریزوں کے خلاف حضرت حاجی صاحب کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی، جس میں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے تھے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید کیا گیا تھا۔ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تینوں نام جو میں نے لیے ہیں یہ فرقے اہل حدیث کے نہیں تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں لڑنا، بلکہ یہ تینوں حضرات دیوبندی تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو انگریزوں کا ظلم اس وقت اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کو پھانسی دی گئی، بہت سو کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی۔ اسی قید کے زمانے میں آپ کے ساتھ مظفر نگر کا ایک مسلمان آدمی جو بہت ہی ڈرا ہوا اور پریشان تھا، اور دوسرے دن جج کے سامنے اس کی پیشی تھی، اس کے لیے آپ نے یہ عمل کر کے اسے دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ جج کے دل میں اس آدمی کے لیے محبت پیدا کر دے اور وہ اس مسلمان کو رہا کر دے، اور اللہ کا کرنا ہوا بھی ایسا ہی کہ وہ شخص رہا ہو گیا۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت قید میں تھے، یہ تعویذ والا واقعہ اسی وقت کا ہے، تو یہ اس عمل کو کرنے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اور اس تعویذ کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے، مگر ابو زید صاحب نے اس کو چھپا لیا۔ کیا یہ بات اس تعویذ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل لکھا ہوا ہے، کتاب میں یہ بات موجود ہے، لکھی بالکل ہوئی، لکھا ہوا، آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ بالکل دکھا سکتا ہوں۔ اہل حدیث فرقے والوں کا یہ خاص انداز ہے، آپ ان کی باتوں میں اس بات کو نوٹ کریں گے کہ وہ اپنے مطلب کی بات کو تو لے لیتے ہیں اور باقی باتوں کو وہ اڑا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ابو زید صاحب نے اپنی عادت کے مطابق اس پس منظر کو اور بیک گراؤنڈ کو اڑا دیا، اور ان کے چیلے ان سے بھی ایک قدم آگے ہیں، انہیں تو اللہ کا خوف اور بھی نہیں ہے، انہوں نے اس تعویذ کو لڑکیاں پٹانے کا تعویذ لڑکی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر چلایا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ جو الفاظ تعویذ میں استعمال ہوئے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا سینس کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں آپ کا پس منظر تو سمجھ گیا، لیکن اس تعویذ کا سینس اب بھی میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضو کر لو، سر ڈھانکنے سے یہاں مراد ٹوپی پہننا ہے، ننگے سر نہیں، ٹوپی پہن کے بیٹھو، امامہ کس کے اچھی طرح باندھ لو، کس کے اچھی طرح امامہ باندھ لو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امامہ باندھتے تھے، امامہ باندھنا سنت ہے۔ منہ پوچھ کر، یعنی منہ صاف ستھرا ہو، اس سے پانی نہ ٹپک رہا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی پسند تھی، یعنی اچھی طرح تیار ہو جاؤ جیسے جمعہ کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور پھر ایسے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے جس طرح سارے گاؤں کے نیک، عابد اور زاہد لوگ دعا کرتے ہیں۔ تعویذ بتانے سے پہلے آداب اور طور طریقہ سمجھانا یہ مولانا گنگوہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عمل بتانے سے پہلے آداب سکھاتے تھے، اور اس بات کو فرقہ اہل حدیث کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھ لیجئے، اور پھر اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس جج کے دل میں محبت اتار دے، اس کے دل کو پھیر دے۔ اور میرے بھائی یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، جس طرف چاہے جس کے دل کو چاہے پھیر دے، کسی کے دل کو کسی کی طرف پھیر دے، کسی کے دل کو کسی کے خلاف پھیر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دیکھو الحمدللہ کیا بہترین تعویذ ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت ہے۔ اور آپ جتنا مجھ سے سوال کریں گے ابو زید صاحب نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں وہ آپ پر کھل چکی ہوں گی۔ مفتی صاحب، ہو گئی ابو زید ضمیر صاحب سے چھوٹی سی غلطی، تھوڑا سا ہنسی تو لیا انہوں نے، ایسی غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی غلطی عالم تو چھوڑو، عام آدمی بھی نہیں کرتا ہے۔
آپ اسلام کے مزاج کو سمجھیے. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے رنگ کا مذاق اڑایا جائے، ان کی زبان کا مذاق اڑایا جائے، ان کے کھانے پینے کا مذاق اڑایا جائے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام رسپیکٹ سکھاتا ہے. یہ تعویذ کا نہیں، زبان کا مذاق اڑایا ہے. دیکھیے ابو زید صاحب نے جو حرکت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ الفاظ اوٹ پٹانگ لگتے ہیں، تو یہ بہت ہی بچکانہ حرکت ہے. آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ زبان کا مذاق اڑانا انتہائی جاہلانہ بات ہے. مثال کے طور پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کو ایک کاغذ مل گیا، اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو انہیں بہت ہی کامیڈی اور فنی لگ رہے تھے. پرمے کارونیگنم کروناندیم آئے دیوتندے ناماتل. تو وہ اس پر ہنسنے لگے. انہوں نے اس کو پڑھا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے اسی طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلانے لگے اور ہنسنے لگے. اتنے میں وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو اس زبان کو جانتا تھا. جب اس نے بچوں کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، بچوں تم کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ملیالم میں بسم اللہ کا ترجمہ ہے. تو پتہ چلا کوئی بھی چیز کا معنی جانے بغیر ابو زید کی طرح اس پر ہنسنا بہت ہی گری ہوئی اور بچکانہ حرکت ہے. معاذ اللہ. کل کسی کو چائنیز سمجھ میں نہیں آئی اور کوئی چائنیز کا مذاق اڑانے لگے، یا انگلش سمجھ میں نہ آئے اور وہ انگلش کا مذاق اڑانے لگے. ابو زید صاحب نے جو حرکت کی ہے اس سے ایک عام آدمی کو بھی شرم آئے گی کہ کیسے میں کسی کی زبان کا مذاق اڑا رہا ہوں. ایک چیز لکھی ہے اور وہ چائنیز میں لکھی ہے. ابو زید صاحب اگر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کسی چائنیز کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ اسلامک اسکالر ہماری زبان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اتنی بڑی کمیونٹی یعنی تقریباً 150 کروڑ لوگ یہ سوچیں گے کہ اسلام ایک دوسرے کی زبان کا مذاق اڑانے کی تعلیم دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی تعداد کو اسلام سے دور کر دیں گے. نعوذ باللہ. ابو زید ضمیر صاحب نے قرآنی علاج، قرآنی طریقہ بھی تو بتایا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے. کیا ہے یہ مسلمان ہے، اسلام میں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایمان و عمل ہے، یہ منموہن ہمارے لیے طریقہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا، قرآن کے اندر جب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ موجود ہے تو اس دکنی اردو زبان میں تعویذ سے علاج کیوں کروائیں؟ تعویذ کیوں لکھی جبکہ قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ آرگیومنٹ ابو زید صاحب کا بہت ہی بوگس اور بچکانہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن و سنت میں ہے ساری بیماری کا علاج شہد، کلونجی اور صدقے میں ہے، تو آپ کینسر پیشنٹ کو کیموتھراپی کیوں کراتے ہو اور بخار آنے پر کروسین کیوں کھلاتے ہو؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. صحابہ اکرام کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا. صحابہ اکرام کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی تو ان سے کہا گیا آپ ان کا کچھ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کر دیا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ سانپ کے کاٹے ہوئے کا علاج انہوں نے صرف سورہ فاتحہ سے کیا. اب اگر کوئی شخص سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کا علاج سورہ فاتحہ سے نہ کرتے ہوئے کسی اور جائز دوا سے کر لے تو شریعت کی نگاہ میں وہ بھی گنہگار نہیں ہے. بالکل اسی طرح تعویذ بھی ایک علاج ہے. اگر اس میں کوئی شرکیہ اور حرام چیز نہیں ہے اور شفا دینے والی ذات اللہ ہی کو مانتا ہے تو تعویذ کے ذریعے علاج کرنے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسے تعویذ کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے جھاڑ پھونک کے کلمات میرے سامنے لاؤ. جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو. حدیث نمبر 2200. جو بھی علاج مفید معلوم ہوتا ہو اس کو اختیار کرنا درست ہے. آپ اپنا علاج کیسے کرتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، میں قرآن و حدیث کے علاوہ بھی دوسرے طریقے سے علاج کرواتا ہوں، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا، دوا وغیرہ لینا، دوا انجیکشن لینا. آپ اچھی نیت لے کر دوا کھائیں اور اپنی تکلیف دور کریں تو ٹھیک. دوسرا کوئی اچھی نیت لے کر مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذ استعمال کرے اور اپنی تکلیف دور کرے تو وہ غلط. واہ بھائی واہ، اچھی دوغلی پالیسی نکالی ہے فرقہ اہل حدیث کے لوگوں نے. ویسے اگر ابو زید صاحب کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان کے فرقے والے تو انگریزوں کے وفادار تھے اور انگریزی حکومت کی حکومت انگلیشیا کہہ کر تعریف کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب اگر کوئی انگریزوں سے لڑنے کی وجہ سے قید ہو گیا ہے اور پھر آزاد ہو رہا ہے تو اگر ابو زید صاحب کو برا لگ رہا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ ابو زید صاحب کے اعتراض میں دوسری بات یہ ہے کہ ابو زید صاحب اس بارے میں مخلص بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے فرقے کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے خود تعویذ پر مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب التعویذات.
اس کا ایک پرانا ایڈیشن ہے اور ایک نیا ایڈیشن بھی موجود ہے، یعنی آج بھی یہ کتاب چھپ رہی ہے۔ اس نئے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 162 پر لکھا ہوا ہے درد ذہ کے لیے۔ اس میں انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیت لکھی ہے، آگے لکھا ہے احیا اشر احیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ کاغذ میں اس کو بھی لکھیں اور حاملہ کے ران پر باندھ دیں۔ اب بتائیے کہ یہ احیا اشر احیا کیا قرآن پاک کی آیت ہے؟ کیا قرآن پاک کی آیت کے آگے لکھنا ابو زید صاحب کے نزدیک صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لی؟ اپنے علماء کی لکھی ہوئی تعویذ کا رد انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا مذاق کیوں نہیں اڑایا؟ معلوم ہوا وہ فتنہ پھیلانے کے لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہوتے تو پہلے اپنے علماء کا رد کرتے۔ ان کی یہ حرکت یہ یہودیوں کی عادت تھی جس سے قرآن نے روکا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ ابو زید صاحب وہی حرکت کر رہے ہیں، اپنے علماء کی بات انہوں نے چھپا لی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعویذ کا مذاق اڑا رہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ پھیلائیں۔ اللہ ایسے فتنے پھیلانے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو زید صاحب نے یہ جو بات کہی ہے وہ بغیر کسی تحقیق کیے، بغیر کسی سے معلوم کیے کہہ دی، حالانکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے معلوم کر لو۔ دیوبند کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، فتویٰ بورڈ بھی ہے، خود دیوبند کا مدرسہ موجود ہے۔ اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو وہ تحقیق کرتے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے تحقیق کی ہے یا نہیں، انہوں نے کہاں پوچھا تھا، وہ فتویٰ نمبر وغیرہ ان سے لیجئے۔ جی ٹھیک ہے، اب چلتا ہوں مفتی صاحب، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا گنگوہی نے یہ تعویذ لکھی ہے، تو مولانا نے لکھی نہیں تھی بلکہ ارشاد فرمایا تھا۔ دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ سچا کون ہے، ہم یا فرقہ اہل حدیث کے لوگ۔ جس طرح سے صحابہ نے سچ کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی فرقہ اہل حدیث چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیں گے۔ اب کسی کا ایمان ہی مر گیا ہو یا پھر ضد میں سچ کو ٹھکرائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم ویڈیو میں بتائے حوالے اور باقی انفارمیشن ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس دلچسپ ویڈیو کو اپنے سرکلز میں شیئر کریں اور الاجماع کے لوگو پر کلک کر کے سبسکرائب کریں، پھر نیچے جا کر اس گھنٹی پر اس طرح کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔